बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टोरीज़ शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी स्टोरीज़ को और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। आप अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपकी स्टोरीज़ सबके साथ शेयर करेंगे। नाम पता आप चाहें तो हम राज में रखेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। प्लीज़ आप अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश करता है आप उसको देखकर उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़। हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को आपकी ज़रूरत है, आपकी स्टोरीज़ की ज़रूरत है। आप इसी तरह अपनी स्टोरीज़ हमें शेयर करते हैं हमारे साथ। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी हमें सेंड की है जवेरिया ने, पिंडी से। जवेरिया कहती हैं कि आज से 5 साल पहले की बात है, मैं कॉलेज में जब पढ़ा करती थी, मैं अपने घर से एक रिक्शा पर जाया करती थी कॉलेज और वापसी पे मेरे भाई जो थे मुझे पिक कर लेते थे। मुझे वहाँ जाते हुए तकरीबन 1 साल होने वाला था और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स थी। एक रोज़ हम सब दोस्तों ने आपस में प्रोग्राम बनाया कि हम एक दोस्त के घर, एक सहेली के घर हम इकट्ठे होंगे और वहाँ पर हम लोग इकट्ठे बैठ के स्टडीज़ करेंगे। इसके अलावा उसके वालिद उम्रे से वापस आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी उसको मुबारक के लिए देने के लिए जाएंगे और वहीं पर बैठकर हम स्टडीज़ भी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक हम लोगों ने जिस रोज़ जाना था उस दिन काफ़ी सुबह से ही बारिश वगैरह हो रही थी और मौसम काफ़ी ख़राब था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर बारिश रुक गई तो हम लोग चले जाएंगे, वरना फिर किसी और रोज़ हम अपना जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन कर देंगे। मगर ऐसा हुआ कि दोपहर के बाद बारिश थम गई और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो हम लोग सब ने फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया और हम लोग चूँकि घर वालों को बता कर आए थे इसलिए हम अपनी दोस्त की तरफ उसके वालिद की मुबारकबाद देने के लिए चले गए उम्रे की। उसके वालिदैन बहुत अच्छे लोग थे और वो लोग बहुत खुश हुए हम लोगों को देखकर। हमने खाना वगैरह भी वहीं पे खाया और शाम मगरिब से पहले पहले हम लोग अपने घरों को वापस लौट आए। मैं जब अपने घर से की तरफ जा रही थी, मैं अपने भाई के साथ थी और मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। हम लोग रास्ते में थे तो हमें मगरिब की अज़ानें जो थी मिल गई थी। तो मेरे भाई ने एक जगह पे मोटरसाइकिल रोकी और कहने लगे कि तुम 2 मिनट ठहरो, मैं जल्दी से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, वरना मैं घर जाने तक क़ज़ा हो जाएगी। मैं एक साइड पे खड़ी गई, वहाँ पे और भी लेडीज़ वगैरह खड़ी थी, मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। भाई मस्जिद की तरफ चले गए। मैं वहाँ पे खड़ी थी कि मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो सब लेडीज़ थोड़ा एक करके गायब हो गई। मैं हैरान थी कि वो कहाँ चली गई हैं सब। अभी तो यहाँ पे अच्छी खासी लेडीज़ खड़ी थी और बाद में वो सभी गायब हो चुकी थी वहाँ से। मैंने इस चीज़ पे इतना गौर ना किया और मैंने सोचा कि शायद वो जो लोग हैं नमाज़ पढ़ के आ गए होंगे और वो ले गए होंगे अपने साथ जो उनके हैं रिलेटिव्स जो भी होंगे। लेकिन जब मेरा भाई वापस आया तो कहने लगे कि देखो रोड साइड पे ये मस्जिद है और यहाँ पे कोई भी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आया। मैंने उनसे कहा मगर यहाँ तो काफ़ी लेडीज़ खड़ी थी जो वेट कर रही थी मेरी तरह, और उसके बाद वो एकदम से सब गायब हो गई हैं। तो भाई कहने लगे कि अच्छा, कहने लगे कोई बस पर आई होगी ना तो चली गई। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कहने लगे ठीक है चलो। हम लोग बैठे मोटरसाइकिल पे और आगे रवाना हो गए। घर पहुँच कर मैंने हस्बे मामूल अपने सारे काम काज ख़त्म किए और बेड पे लेट गई। जाने किस वक्त नींद आ गई मुझे पता ही ना चला। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं वहीं पर खड़ी हूँ उसी मस्जिद के बाहर और भाई नहीं है। तो एकदम से वो लेडीज़ जो हैं उनमें से एक मेरे पास आकर मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। और मैंने उससे बताया कि मेरा भाई नमाज़ पढ़ने के लिए गया, ये रोड साइड की मस्जिद है। वो कहने लगी ये मस्जिद तो जिन्नात की है, ये हम लोगों की है, यहाँ पर हम लोग ही हमारे मर्द ही जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हम लोग उनका इंतज़ार कर रही हैं, वो अभी आएंगे तो हम उनके साथ चली जाएंगी। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है कि एकदम से मेरी आँख खुल गई। और जब मेरी आँख खुली तो
میں بالکل پسینے سے بھیگی بھی تھی اور بہت زیادہ میرا دل دھڑک رہا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا خواب تھا. بہرحال میں اس کو خواب سمجھ کر جھٹک دیا. اس بات کو ایک روز گزرا. میں کالج سے واپس آئی تو میری والدہ کہنے لگی کہ تمہاری کوئی سہیلی آئی ہے اور میں نے اس کو کمرے میں بٹھا دیا تمہارے. میں نے ان سے کہا کہ کون آئی تھی؟ کہنے لگی کہ وہ کہہ رہی کہ میں اس کے کالج کی ہوں اور ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں. آسمہ نام بتایا تھا شاید. اور آسمہ ہماری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی. میرے سے اتنی خاص کوئی دوستی نہیں تھی، سلام دعا تھی بس. میں بہت حیران ہوئی کہ آسمہ میرے گھر کیسے آ سکتی، اس کو میرے گھر کا علم کیسے ہوا. بہرحال میری مما نے کہا کہ تمہارے کمرے کے اندر ان کو بٹھا دیے. جب میں کمرے کے اندر گئی تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو ابھی بٹھا کر آئی ہوں اس لڑکی کو. جب وہ بھی کمرے میں آئی تو بہت حیران ہوئی. کہنے لگی کہ ابھی تو میں اس کو بٹھا کر باہر آئی تھی تو تم آ گئی ہو. یہاں سے تو کوئی بھی باہر نہیں گیا، نہ ہی ہم نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ لڑکی کمرے میں نہیں تھی. ہم لوگ بہت حیران ہوئے اور امی بھی پریشان ہوگی کہ وہ کون تھی، وہ کہاں چلی گئی وہ لڑکی. اگلے روز میں نے کالج میں نے آسمہ سے پوچھا وہ کہ کل تم ہمارے گھر آئی تھی تو کہاں چلی گئی تھی. وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے گھر کیوں آؤں گی، اور مجھے تمہارے گھر کا معلوم ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے. تو میں اگر بات ہوتی تو میں تم سے کالج میں کرتی. مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہارے گھر جاؤں؟ اگر ضرورت ہوگی تو میں تم سے پوچھ کر جاؤں گی، ایسے بلا پوچھے تو نہیں جاؤں گی. میں بہت حیران ہوئی کہ واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے. اگر اس کو ضرورت ہوگی تو پہلے مجھ سے ایڈریس پوچھے گی پھر میرے گھر جائے گی، اور مجھ سے پہلے وہ کیسے پہنچ گئی جب اس کو ایڈریس کا بھی علم نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگ کافی محتاط ہو گئے کہ یہ کون ہے اور کیسے ہے. ایک روز جب کہ میں کھانے کے بعد باہر ٹہل رہی تھی، اپنے گھر کے سامنے لان ہے، لان کے اندر ٹہل رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے کی جو کھڑکی تھی وہ بالکل لان کی طرف کھلتی تھی. تو میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکی طرف پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے. میں بڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کون ہے، مگر مجھ سے بالکل بھی پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے. جب میں نے بہت غور کرنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہٹ گیا. میں جلدی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئی، اور کیونکہ 2 سیڑھیاں چڑھ کے تو پھر اوپر والا حصہ ہمارا شروع ہو جاتا تھا، تو میں وہاں سے چڑھ کے جب اوپر آئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میرا کمرے کا دروازہ بند تھا اور دروازہ کھول کے اندر گئی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اور کھڑکی بند تھی. میں جلدی سے نیچے آئی. میں نے امی سے پوچھا کہ امی میرے کمرے میں بھی کون گیا تھا؟ امی کہنے لگی کہ بھائی سے پوچھ لو، شاید وہ گیا. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کہ میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں، میں نہیں گیا. میں پھر حیران ہوں کہ ابھی کون تھا جو کمرے سے جھانک رہا تھا. میں نے امی سے کہا میں نے کسی کو جھانکتے ہوئے دیکھا کمرے سے. امی کہنے لگی تمہارا وہم ہوگا. میں نے کہا نہیں، میں نے خاصا غور سے اس کو دیکھا ہے. امی کہنے لگی اللہ ہی جانے کیا بات ہے، آج کل ہمارے ساتھ یہ الٹی سیدھی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کیا چل رہے ہیں. اسی دن رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے جھنجھوڑ کے جگایا. جب میں جاگی تو میں نے دیکھا کہ بالکل میری جو سائڈ والا جو ٹیبل ہے اس کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی، اور اس کے بال لمبے اور گھنے تھے، اور وہ لڑکی کافی عجیب سی تھی. اس کا شکل بہت ڈراؤنی تھی اور اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح تھیں. بالکل لال آنکھیں تھیں اور وہ دہک رہی تھی. میں نے جب یہ دیکھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی اور میں چیخیں مارنے لگی. ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور امی اور ابو دونوں کمرے کے اندر آ گئے. میں چلا رہی تھی، زور زور سے کہہ رہی تھی امی دیکھیے یہ کون ہے، امی دیکھیے یہ کیا چیز ہے. مگر میری امی کہتی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ میں اس لڑکی کو واضح طور پہ وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھ رہی تھی. وہ وہیں پر کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی. میرے امی ابو نے میری یہ حالت دیکھی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئے. مگر میری حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی، میں چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد اگلے روز دوپہر کو مجھے ہوش آیا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہی کھڑے تھے اور میں ایک ہاسپٹل میں تھی. میری امی کہنے لگی کہ تم بہت زیادہ چلانے کے بعد بے ہوش ہو گئی ہو اور تمہارا سانس تک بند ہو رہا تھا، تو ہم تمہیں ہاسپٹل میں لے آئیں. یہاں انہوں نے تمہیں آکسیجن لگائی ہے، تب تمہارا سانس ذرا بحال ہوا ہے. تو اب ہم بہت پریشان تھے کہ تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، اور شکر اللہ کا کہ تم اب ہوش میں ہو. میں نے ان سے کہا کہ میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں پر عجیب عجیب چیزیں نظر آتی. میری امی نے کہا کہ ہم تمہیں وہاں لے کر جانا بھی نہیں چاہتے. وہ مجھے میری ایک آنٹی کے گھر لے گئے اور وہیں پر ہم لوگ وقت گزارنے لگے.
میرے ابو نے ایک مولوی صاحب سے بات کی اور ان کو لے کر گھر میں لے کر گئے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہے جو کہ کہیں سے آئی ہے، اور آپ لوگوں نے ان کے ایریا میں گئے ہیں، یہ لوگ ان کے ایریا میں گئے اور ان چیزوں کو اسی بات کا غصہ ہے کہ یہ آپ لوگ ان کے ایریا میں کیوں گئے۔ ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہم آ رہے تھے، مغرب کا ٹائم تھا اور بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، میں باہر کھڑی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جنات کی مسجد، اور نہ ہی بھائی کو معلوم تھا، لیکن بھائی کے ساتھ تو اللہ کا شکر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ وہ نماز کی وجہ سے وہ جنات نے اس کو کچھ نہیں کہا، مگر وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں کہ تم لوگ ان کے ایریا میں کیوں آئے ہو اور ان کی مسجد تھی۔ بہرحال اب تم لوگ اس طرف نہ جانا۔ مولوی صاحب نے کچھ آیات پڑھائیں مجھے اور میں نے وہ پڑھ لی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ابھی ان چیزوں کا اتنا اثر نہیں ہوا، اس لیے آئندہ سے احتیاط کریں اور مغرب کے ٹائم گھر سے اس کو مت نکالیں، نہ ہی کہیں بھیجیں، اور نہ ہی کہیں کسی جگہ پر ہو تو وہاں سے بھی گھر کی طرف سفر نہ کریں جب تک کہ اذانوں کے بعد نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، وہاں تب تک یہ جہاں بھی ہو وہیں پر قیام کرے اور اپنی قیام گاہ سے باہر نہ آئے۔ اس دن کے بعد آج تک میں ابھی بھی شادی شدہ ہو چکی ہوں، مگر میں اپنے گھر سے کہیں جانا ہو تو مغرب کے بعد نماز تک کا ٹائم میں گزار کر جاتی ہوں، اور اگر واپس کہیں سے آنا ہو تو تب بھی میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں آتی جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے، مغرب کے بعد نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، میں اس وقت تک چھت کے نیچے ہی رہتی ہوں۔ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ بے شک انسان کو نہیں معلوم ہوتا، اور اللہ ہی ہے سب سے بڑا مددگار جو کہ سب جانتا ہے، اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سید عزیر شاکر نے۔ عزیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی والدہ کی بچپن کی ایک سٹوری جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ بچپن میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی اور گول مٹول سی تھی اور کافی گوری چٹکی سی تھی، تو سب لوگ مجھے بہت پیار کرتے تھے، اور اکثر میرے والد جو تھے مجھے جب کہیں لے کر جاتے تھے تو میری والدہ مجھے کپڑے بدلانے کے بعد ایک ماتھے پر کالا ٹیکا لگا دیتی تھی کہ اس کو نظر نہ لگ جائے، جیسا کہ پرانے زمانے میں لوگوں میں رواج تھا کہ کالا ٹیکا لگا دیا جائے تو بچوں کو نظر نہیں لگتی۔ بہرحال ایسا تھا کہ ایک بار میرے والد صاحب مجھے کہیں لے کر جا رہے تھے، کسی کے گھر لے کر گئے، اور جب وہاں پر ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے، جب میرے والد باہر نکلنے لگے تو انہوں نے صدقے کے بکرے کی جو سر ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا اپنی دہلیز کے پاس، کیونکہ انہوں نے کسی کا صدقہ جو تھا دینا تھا، تو وہ ابھی سری کو لے کر نہیں گئے تھے، وہ سر جو تھا ادھر ہی پڑا ہوا تھا جو کہ انہوں نے کسی کو دینا تھا یا ویرانے میں پھینکنا تھا۔ بہرحال وہ انہوں نے ابھی وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے میرے والد مجھے لے کر گزر گئے، مگر مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ کے زور سے نوچا ہے۔ میں نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ میرے والد بھی پریشان ہو گئے اور مجھے دیکھنے لگے کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور میری جو کمر تھی وہ بہت شدید لال ہو گئی ہوئی تھی، جیسے اس پہ پنجوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے پنجے مارے، کسی نے ناخنوں سے نوچی ہے میری کمر۔ میں اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ میری والدہ مجھے بتاتی ہیں، جو میری نانی تھی انہوں نے میری والدہ کو بتایا کہ تم اتنی شدید بیمار ہو گئی تھی کہ ہمیں کبھی ایک حکیم کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، ہم اس طرح سے تمہیں لے کے پھرتے رہے، مگر تمہیں آرام تھا کہ آ کے نہیں دے رہا تھا۔ پھر کسی نے میرے نانا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی کو کسی مولوی صاحب کو، کسی عالم صاحب کو بھی دکھا لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ جب والد صاحب لے کر گئے عالم صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، تو انہوں نے جب دم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی بہت ہی بری چیز کا اثر ہوا ہے، آپ اس کو کسی صدقے والی جگہ پر تو نہیں لے کر گئے، یا آپ اس کو کسی ایسی ویسی جگہ پر تو نہیں لے کر گئے۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ ہاں، 2-3 روز پہلے ہم کسی کے گھر گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے صدقے کے بکرے کی سر رکھا ہوا تھا، جب وہاں سے ہم گزرے تو اس کے بعد سے یہ رونا شروع ہو گئی ہے۔
تو عالم صاحب نے کہا کہ آپ کو میں کچھ ٹوٹکا بتاتا ہوں، کیونکہ یہ وہاں سے گزری ہے، تو وہ جو بھی انہوں نے صدقے کا وہ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر جو بلائیں تھیں اس گھر کی، وہ اس کے پیچھے آ گئیں، کیونکہ یہ بچی تھی اور اس کا خون ہلکا تھا تو وہ اس کے پیچھے آ گئی ہیں۔ تو اب آپ کو اس کا توڑ کرنا ہوگا۔ تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ میں اس کا کیا توڑ کروں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کچھ چیزیں بتائی کہ آپ نے یہ چیزیں اور روٹی اور پیاز جو ہے یہ آپ نے رات کے ٹائم جا کے جنگل میں رکھ کر آنا ہے، یا کسی ایسی سنسان جگہ پر جہاں سے کہ صرف جانور گزریں اور وہ کھا لیں اس کو، تو اس کے علاوہ انسانوں کا وہاں سے گزرنا ہو، کیونکہ یہ جو اس کے ساتھ بلائیں وہ بہت زبردست ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ مگر آپ نے جب یہ رکھنے جانا ہے تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد والد صاحب جو تھے، ان کے جو میرے نانا تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے ٹائم انہوں نے تمام چیزیں جو مولوی صاحب نے بتائی تھیں وہ لیں، اور اپنی بیٹی کے اوپر سے وار کے ان کو، اور روٹی کے اوپر پیاز رکھ کر یہ تمام چیزیں ایک تھیلے میں ڈالیں اور ان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ قریب ہی جنگل تھا، گاؤں کے پاس ہی جنگل تھا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر آبادی جو تھی وہ خالی ہوا کرتی تھی اور زیادہ ویرانوں پہ مشتمل ہوتی تھی، یا کھیت کھلیان، اس سے زیادہ آبادی جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ ویرانوں کے اندر لے کر گئے ان چیزوں کو، مگر وہ کہتے ہیں کہ میرے کندھے اتنے بھاری ہوتے جا رہے تھے کہ مجھ سے چلنا دشوار ہو گیا ہوا تھا، میں ایک قدم میرا من کا ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے جا کر ایک چوراہا ڈھونڈا، اور چوراہے کے اندر جا کر جنگل کے اندر انہوں نے وہاں پر وہ چیزیں رکھ کر اور پیچھے مڑ کے تو واپسی کا سفر جب اختیار کیا، تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے بہت خوفناک چیخوں کی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور کوئی مسلسل میرا نام لے کے مجھے پکارا تھا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں، مگر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ چلاتا ہوا میرے پیچھے بھاگ رہا ہو، مگر میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ پہنچے نانا جان، تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو اٹھایا گیا تو وہ تیز بخار میں تپ رہے تھے، 3 روز تک ان کو بخار رہا۔ اس کے بعد نانا جان ٹھیک ہو گئے، اور میری والدہ کہتی کہ مجھے بھی آرام آ گیا، میں بھی ٹھیک ہو گئی۔ آج بھی یہ واقعہ جب یاد آتا ہے تو میری والدہ کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور مجھے اس تکلیف سے بچایا۔ میری نانی بتاتی ہیں کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اس کے بعد جو پنجوں کے نشان تھے میری کمر پہ خود بخود غائب ہو گئے، اور کمر کا جو رنگ تھا وہ بھی خود ہی بدل گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ پھر مزید سٹوریز کی بھی آپ لوگوں سے توقع ہے کہ آپ لوگ اپنی مزید سٹوریز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، اور جب بھی آپ کبھی صدقے کی کوئی چیز دیں تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو، خاص طور پہ بچے معصوم ہوتے ہیں، تو جہاں پر سے بچوں کا گزر ہونا ہو وہاں پر ایسی چیزیں نہ رکھیں، کیونکہ بچوں پر پھر اثرات آ جاتے ہیں ایسی چیزوں کے، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری سٹوری کی طرف۔ اب ہم چلتے ہیں ایک آخری چھوٹے سے واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہمیں سینڈ کیا ہے سکینہ نے سرائے عالمگیر سے۔ سکینہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے سسر نے ان کو سنایا تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ اپنی جوانی میں وہ ڈاکی کا کام کرتے تھے، وہ ڈاکیاں ہوتے تھے، اور لوگوں کے خطوط دینے کے لیے ان کو سائیکل پر اور کبھی پیدل کافی میل تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار شام ہو رہی تھی اور ان کو ایک جگہ پر پہنچنا تھا، اور راستے میں ریلوے پھاٹک تھا جس کو انہوں نے عبور کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب ریلوے پھاٹک کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لائنز کے پاس، ریلوے لائن کے پاس کافی عورتیں ایک دائرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان سے پانی طلب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی تھی، میں کافی دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب میں تھوڑا سا آگے ہوا تو میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ ان عورتوں نے اپنی ٹانگیں جو تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے ایک دائرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے ٹانگوں کے جو پیر تھے ان کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ جو آگ تھی وہ لکڑیوں پر نہیں، ان کے پیروں کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور اس کو وہ سیک رہی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کے سسر کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے ایسا بھاگے، یہ دیکھ کر خوفناک منظر، کہ چیختے چلاتے وہ وہاں سے بھاگے، اور پیچھے سے ان عورتوں کے کہکے لگانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور ان کو کہتی تھی کہ آؤ ادھر، ہم نے یہ آگ تمہیں جلانے کے لیے لگائی ہے، تم ادھر آؤ، تمہیں پکائیں گے اور کھائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا جا رہا تھا، اور آگے میں نے جہاں 2-3 بندے دیکھے وہاں پہ جا کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ان بندوں نے ان کو اٹھایا اور
پاس ہی گاؤں میں لے گئے. جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے ان لوگوں کو سب کچھ سنایا ان کو، تو وہ کہنے لگے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے اور وہاں پر اکثر لوگوں کو یہ عورتیں دکھائی دیتی ہیں اور اسی طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں. آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ جو زندہ بچ کر آگے، ورنہ وہ اکثر لوگوں کو مار بھی دیتی ہیں اور کبھی کبھی ان کا دماغی توازن بھی ختم کر دیتی ہیں. یہ ہمیں چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو سکینہ نے سینڈ کیا ہے سرائے عالمگیر سے. امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی. آپ کو ہماری آج کی سٹوریز اچھی لگی ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کو اچھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں ہماری سٹوریز کو، اور اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں ہی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور آپ فیڈ بیک نہیں دیتے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.